बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़्तिदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद के अंदर स्मोक बहुत, लाहौर मुल्तान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में स्मोक, जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सांस लेना भी बड़ा दुश्वार है। और बल्कि इसके साथ आज इस्लामाबाद में बारिश की भी पेशेनगोई की गई है कि बारिश होगी, सरमा की आमद है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो इस वक्त गर्म है। कुछ की कांपें टांग रही हैं और ट्रंप की जीत के बाद बिलखुसूस 5 नवंबर को अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हुए उसमें ट्रंप एक भारी मार्जिन से वो इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की। उनके इलेक्टोरल वोट जो है वो 300 प्लस है, जबकि उनकी जो ओपोनेंट हैं कमला हैरिस वो बहुत पीछे रह गई उनसे। तो इसकी जीत के बाद पहले तो ये कहा जा रहा था जी कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में जो कुव्वतें हैं, सियासी कुव्वतें हैं, जो इक़्तिदार में हैं, कठपुतली हुकूमत है या फिर वो मुक़्तदर हल्के कि ट्रंप जीता है तो उसका पाकिस्तान पर कोई, इस खित्ते पर कोई असर नहीं होगा। तो जब ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब गए, लेकिन उनका सऊदी अरब जाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, आई थिंक सो, वो इस ट्रंप की जीत से कोई रेलिवेंसी नहीं रखता, क्योंकि वो एक कोई अपने निजी दौरे पर गए थे वहाँ पर। लेकिन जो शहबाज शरीफ वहाँ गए और हाँफते कांपते वो सऊदी अरब पहुँचे। बताया तो यही जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता, जो आपकी मिडल ईस्ट है, उसकी सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और उसकी सूरत हाल है जो है मशरिक़ वुस्ता की, उस पर सऊदी अरब उस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। वो शहबाज शरीफ इस ज़ाहिर है उसके वो ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो वहाँ पहुँचे हैं। और आज उसका अरब इस्लामी सरबराही का इजलास है हो रहा है, वहाँ उसमें शिरकत करेंगे। इस इजलास में फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे, लेकिन असल जो सूरत हाल है वो इसके बरअक्स है। शहबाज शरीफ साहब, अगर ये जो कॉन्फ्रेंस है, अगर ये ना भी होती तो शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब ज़रूर जाना था। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, आपको पता होगा कि जब ट्रंप ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो सिर्फ 2 आलमी रहनुमा थे जिन्होंने उन्हें टेलीफोन किया था। एक तो MBS जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हैं, एक तो वो हैं जिन्होंने उन्हें टेलीफोन करके मुबारकबाद दी थी, और दूसरे हमारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान के, हिंद के प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री कहने लगा था क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं कि आप जब व्लॉग करते हैं तो इसमें हिंदी के अल्फाज आप बोलते हैं तो उससे परहेज़ किया करें, गुरेज किया करें। तो मैं असल में प्रधानमंत्री कहने लगा था, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि मैं जब व्लॉग करता हूँ तो कितने अल्फाज में उसके इंग्लिश के बोलता हूँ, विदेशी ज़बान के बोलता हूँ, तो मुझ पर इस तरह के कमेंट्स नहीं आते कि जी आप अंग्रेज़ी क्यों बोलते हैं, आप अपनी मादरी, जो आपकी माँ बोली है, मादरी ज़बान है, उसमें गुफ्तगू करें। अंग्रेज़ी पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हिंदी पर बड़ा एतराज़ है कि मैं अगर लफ्ज़ को हिंदी बोल जाऊँ तो फिर वो कहते हैं कि जी हिंदी से गुरेज करें। अगर हिंदी से आपको एतराज़ है तो फिर आपको बासद एहतराम अंग्रेज़ी से भी एतराज़ होना चाहिए। वो तो हमारी विदेशी ज़बान है ना जी, वो हमारी ज़बान नहीं है। मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आ गया, मैं वाक़या सुनाकर फिर मैं अपने व्लॉग की तरफ आऊँगा कि शहबाज शरीफ क्यों गए अमेरिका। जो यादों की बारात जोश मिली आबादी ने एक किताब लिखी है, उसमें वो लिखते हैं कि उनके दोस्त नेहरू से बड़ी दोस्ती थी उनकी, तो नेहरू जब पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वो उनसे मिले। तो पाकिस्तान के दौरे पर आने के बाद यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर्स हैं, दूसरे तीसरे, वो सारे लोग, उन्होंने नेहरू की जेब में जो है वो अपने विजिटिंग कार्ड और जो तारीफ़ी कार्ड होते हैं, जिसे आप कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, वो उनकी जेब में डाले तो उनके वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे। तो नेहरू ने यहाँ से जब वापस गए तो उन्होंने एक पत्र लिखा, ख़त लिखा जोश मिली आबादी को
کہ آپ نے اردو کے لیے ملک حاصل کیا تھا، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ کے سوٹڈ بوٹڈ جو وزیر ہیں، سیکرٹری ہیں، وہ جب اپنا تعارفی کارڈ میری جیب میں ڈالتے تھے تو میں نے یہاں کا دیکھے تو وہ سارے بدیسی زبان میں، انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، نہرو نے ساری زندگی جو ہے وہ ان کا اپنا کرتا پجامہ پہنا۔ ہمارے ہاں تو جو سوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر اسے بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے، گو کہ وہ پرلے درجے کا جو ہے وہ جاہل ہو، لیکن سوٹڈ بوٹڈ ہو تو معاشرے کے اندر اسے رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ جو پڑھا لکھا ہو اور جس نے اپنی شلوار کرتا قمیض پہنی ہو، اسے کہتے ہیں کہ یار یہ تو پینڈو ہے، یہ تو جاہل ہے۔ بہرحال بیچ میں یہ بات آ گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہندی پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر میں جب انگریزی میں کچھ بولتا ہوں تو اس پر بھی آپ کو اعتراض ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کی محبت ہے جی، میں آپ سب کے کمنٹس بھی پڑھتا ہوں۔ تو بات کر رہا تھا میں شہباز شریف کی، سعودی عرب کی۔ تو ایم بی ایس نے انہیں ٹیلی فون کال کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات جیتنے کے بعد، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پورے خطے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام عالم میں تو 3 لوگوں کو، اس جو آپ کا مشرق وسطیٰ ساؤتھ ایشین ریجن ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یا ایم بی ایس کو جانتے ہیں، بہت اچھی ان کے ساتھ دوستی ہے ان کی، یا پھر یو اے کے جو حکمران ہیں سلطان زید بن نہیان ان کے ساتھ ہے، یا پھر عمران خان کو وہ جانتے ہیں۔ تو اس سے پہلے شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے سے پہلے یہ ہوا کہ یہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب جب انتخابات ہو رہے تھے امریکہ میں، تو وہ انہوں نے امریکہ یاترا کی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر وہ نہیں گئے تھے کہ میں وہاں جا کر جو ہے وہ کروں گا، کوئی اپنی پارٹی آرگنائز کروں گا، منظم کروں گا، یا کچھ اس طرح کی اور کوئی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں تھی۔ وہ ایک تو گئے تھے وہاں پر وہ اپنا رجحان، جو ووٹر ہیں وہاں پر ان کا رجحان دیکھنے کے لیے کہ ان کے ووٹر کا جو رجحان ہے کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہے، ریپبلکن کی طرف ہے، یا پھر جو ان کی اوپوننٹ ہیں کملا ہیرس ان کی طرف ہے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو واضح برتری کے ساتھ انتخابات جیت جائے گا، گو کہ بڑی جو مین سٹریم میڈیا تھا امریکہ کا، جس میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سی این این، فاکس نیوز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرتا تھا۔ باقی سب مین سٹریم میڈیا صبح سے لے کر رات گئے تک کاٹدار جو ہے وہ اداریے لکھتے تھے، اخبارات میں پروگرام طنز یا پروگرام کرتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ پر، جس میں کاٹدار جملے بولے جاتے تھے، لیکن اس میں مین سٹریم میڈیا بالکل مکمل طور پر ناکام رہا، اور سوشل میڈیا پر ریلائز کیا گیا۔ اور سوشل میڈیا جس طرح ایلان مسک نے ٹویٹر کا استعمال کیا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ سب جو ہے وہ جو ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں آپ سارے جو ہے میڈیا پرسنز ہیں، اور بڑی خوبصورت اس نے نیریٹو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ گھر گھر تک پہنچایا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے لیکن یہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے، وہاں پر ٹرمپ جیتا تو کملا ہیرس نے انہیں مبارکباد کے لیے فون کیا۔ پاکستان میں یہی جو انتخابات ہو رہے تھے 2024 میں، تو صورتحال بالکل اسی طرح تھی۔ یہاں پر مین سٹریم میڈیا کہتا جی کہ یہاں پر کالم لکھے جاتے جی کہ بنگلہ دیش ماڈل ہوگا، 2/3 اکثریت حاصل کریں گے میاں نواز شریف صاحب، پاکستان کو نواز دو کی باتیں ہو رہی تھی، اور تمام تجزیہ کار بالخصوص جو بڑے بزرگ جو ہے سہیل وڑاچ دیگر جو لکھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 10 سے 15 سیٹیں لے گی، منیب فاروق، یہ سارے جو باڑے کے ٹٹو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، جو کسی کی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے، گراؤنڈ ریالٹی پر بات نہیں کرتے، بلکہ جہاں سے انہیں فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح امریکہ میں ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جب نتائج آئے تو پاکستان تحریک انصاف نے لینڈ سلائڈ وکٹری لی، اور پھر آپ کی گردنوں پر کسی اور کو مسلط کیا گیا۔ وہ کانپتی ہانپتی حکومت ہے یہ، اور کانپتے ہانپتے شہباز شریف سعودی عرب پہنچے۔ وہاں پر نواز شریف صاحب نے کوشش کی کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی سٹاف افسر سے، کسی اس کے چپراسی سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے سیدھے کرنے والے سے میری کہیں ملاقات ہو جائے، تو ایک میں
فوٹو بنوا لوں اور میں پھر وہ میڈیا میں آئے دیکھیں جی کہ ہماری جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی انر سرکل سے جو ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہاں پر وہ بالکل نامراد لوٹے۔ میاں صاحب کی پاکستان میں بھی سیاست بالکل ختم ہو گئی ہے، اور عالمی دنیا میں بھی میاں صاحب کا اب تو میاں صاحب کو امریکہ کا جو پاکستانی شہری ہیں وہ بھی میاں صاحب کو جو لفٹ نہیں کرواتے، تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انر سرکل ٹیم ہے تو وہ اقتدار میں آ گیا ہے اور پاورفل دنیا کا وہ انسان بنا ہے، تو وہ تو کہاں ان کو منہ لگاتی۔ تو پھر یہ شہباز شریف صاحب ہفتے کپتے سعودی عرب پہنچے جی، اب گوڈے گٹو میں ان کے جان بھی نہیں ہے، ان کی ہفتی کمپتی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، لڑکھڑاتی حکومت ہے، تو یہ سعودی عرب پہنچے، MBS کی یہ منت ترلا کریں گے، پاؤں پڑیں گے، ان کے جوتے ان کے سیدھے کریں گے اور کہیں گے جی کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا اور عمران خان کو بھی وہ جانتا ہے، عمران خان سے بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں، ہم آپ کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، ہم آپ کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ جس طرح شریف خاندان کا یہ ہے کہ جب کہیں کمزور پڑتے ہیں، وہ پیر پگاڑا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ اقتدار میں ہوں، طاقت میں ہوں تو یہ گلا پکڑتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر پاؤں پڑتے ہیں۔ یہ پچھلے 50 سال سے شریف خاندان یہی کر رہا ہے، وہاں پر جا کر MBS کی منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، ان کے جوتے جا کر سیدھے کریں گے کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ بچایا جائے۔ اب دیکھیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیتا ہے تو یہ ان کے یہ عجیب ان کا یہ بالکل وہ کہتے پنجابی میں کہتے ہیں پونتھل گئے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جی اس خطے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہماری اپنی ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے، ہم آزاد ملک ہے، ہماری اپنی پالیسیز ہونی چاہیے، آزاد جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں باوقار قوموں میں سر بلند کر کے جینا چاہیے۔ لیکن جب بائیڈن آیا تھا تو آپ نے اس وقت کیا کیا تھا؟ اس وقت کہاں گئی تھی آپ کا وزیر دفاع جو سیالکوٹ کا جگت باز جسے میں کہتا ہوتا ہوں؟ وہ یہ کہتا تھا سیالکوٹ کا جگت باز، دیکھیں جی جو ہے امریکہ ایک پاورفل ملک ہے جی، ہماری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، امریکہ ہمیں وینٹیلیٹر ہے ہمارا جی، جو ہے ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے، جو ہے ہم اس کے بغیر نہ نہیں کر سکتے، جو ہے اس خطے میں اس کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ اگر وہ یہ سارا کچھ تھا تو ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کچھ اس خطے پر اثر نہیں ہوگا؟ اثر ہوگا، اسی لیے آپ کی دوڑیں لگی ہوئی ہے۔ کبھی ہمتے کمتے آپ سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی ہمتے کمتے کہیں اور جاتے ہیں، ابھی واپس آئیں گے تو پھر ظاہر آپ دبئی بھی جائیں گے اور وہاں بھی اسی طرح کوئی بہانہ کر کے جائیں گے اور سلطان زید بن نہیان کے پاؤں پڑیں گے، اس کے جوتے سیدھے کریں گے کہ جی ہمیں بچا لیں، ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ حکومت۔ تو بات کرنے کا میرا مقصود یہ تھا نواز شریف صاحب، اگر آپ کو اتنا ہی اقتدار سے پیار ہے، اتنا ہی اقتدار آپ کو پیارا ہے تو پاکستان کی عوام کی آپ خدمت کرتے ہیں نا، پاکستان کی عوام کی آپ جو 8 فروری کو آپ اس شکست کے اس ڈھیر پر کھڑے ہو کر آپ نے بزدلانہ طریقے سے جو تقریر کی وہ نہ کرتے، آپ شکست کو ایک تسلیم کرتے، ایک باوقار آدمی کی طرح شکست کو تسلیم کرنا باوقار قوموں کا شیوا ہوتا ہے، باوقار آدمی کا شیوا ہوتا ہے شکست کو تسلیم کرنا۔ لیکن آپ نے اپنی بیٹی کی محبت میں شکست کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اس قوم کے گردنوں پر مسلط ہونا آپ نے جو ہے وہ قبول کیا ہے اور کہا کہ میں اس قوم کی گردنوں پر مسلط رہوں گا۔ یہ زیادہ دیر ایسا نہیں چلے گا، اسی لیے آپ ہانپ کانپ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ سارا سینیریو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ خطرہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ کوئی بھی ہو اقتدار میں، وہ جو یہاں پر جہاں پر حکومت ہے نا، جو کہتے ہیں کہ ہم عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے، یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، نافذ شدہ لوگ ہیں، ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ تھر تھرا رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے، اور ان کے لانے والے سرپرستوں کی بھی ٹانگیں تھر تھرا رہی ہیں، کانپ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا اس نے بڑی کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ میرے حلف اٹھانے سے پہلے جو افغانستان میں جو کچھ جرنیلوں نے کیا ہے وہ ان کے استعفے میرے میز پر ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگلے جنوری میں، دسمبر اور جنوری میں یہ کھلنے جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے یہ کوشش کر رہے ہیں جی کہ ہم کسی طرح استحکام آ جائے۔ استحکام تو نہیں آئے گا،
جب تک آپ قیدی نمبر 804 اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اس ملک میں استحکام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا وہ قائد ہے۔ آج بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جب کہتا ہے نکلو تو لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، میدانوں میں نکلتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے گلی کے 2-4 لوگ بھی نہیں ہوتے۔ بہرحال مجھے ہمیشہ کی طرح کل انشاءاللہ پھر کل نہیں بلکہ آج جس وقت میں یہ ویلاگ تو کر رہا ہوں، میں یہ اس کی ریکارڈنگ تو ویلاگ کی جو کر رہا ہوں، یہ آج 10 نومبر کی میں اس وقت 10 بجے اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور یہ جب پبلک ہوگا تو 11 نومبر ہو جائے گی۔ تو آج دن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ کے معاذ پر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور کچھ سیاسی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں، پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جو حتمی راؤنڈ، اب میں اس پر یہ زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا کہ فائنل راؤنڈ میں کچھ داخل چیزیں ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ آج میں اس پر بھی آپ کو آگاہ کروں گا، ہمیشہ کی طرح اس درخواست کے ساتھ کہ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے گا، اس کی ٹلی بجائیے گا، وہ آپ کو خبردار کر دے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔